दोस्तों पंजाबी की एक कहावत है कि डिगया खोते तो गुस्सा कमें आते। यानी कि कसूर किसी का होता है, गलती किसी की होती है, लेकिन इल्ज़ाम किसी दूसरे के सर लगा दिया जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हमारी सोसाइटी में रेप कल्चर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हैरेसमेंट के वाक़यात में भी बड़ी तेज़ी आ रही है। अब ऐसी सूरत हाल में ज़िम्मेदारान की निशानदही करके उनको पकड़ के करार वाक़ई सज़ा देने की बजाय हमारा सो कॉल्ड लिबरल और मज़हब बेजार तबका इस सारी सूरत हाल का किसी न किसी तरह से ज़िम्मेदार ठहराता है हमारे उलमा को और मजहबी तबके को। इसमें बुनियादी तौर पर 3 बड़े एतराज़ात किए जाते हैं। पहला एतराज़ ये किया जाता है कि ये मौलवी लोग जो हैं ये औरत के हुकूक़ की बात नहीं करते और ये औरत को कोई हुकूक़ देने के हवाले से भी कोई अपनी एफ़र्ट कोई कोशिश नहीं करते। इस हवाले से दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि मौलवी लोग ये बात कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल की ज़िम्मेदार औरत है और उसका अपना लिबास है, उसकी अपनी ड्रेसिंग है। तीसरे नंबर पे जो एतराज़ किया जाता है ये डायरेक्टली इस्लाम पे एतराज़ किया जाता है कि दीन इस्लाम में अगर किसी एक खातून के साथ कोई रेप कमिट करता है, कोई एक इस तरह से जुल्म व ज़्यादती करता है, तो दीन इस्लाम में ऐसी अकेली औरत को जिसके पास कोई गवाही नहीं है, कोई और एविडेंस नहीं है, उसको इंसाफ देने के लिए दीन इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है। अगर हम पहली चीज़ की बात करें कि जी मौलवी औरतों के हुकूक़ की बात नहीं करते, तो इसमें मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि ऐसे लोगों को ज़रा अपने नॉलेज को अप टू डेट करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को किताबों के साथ एक ताल्लुक़ बनाने की ज़रूरत है। आप मार्केट में जाएँ, किसी भी शहर के उर्दू बाज़ार में आप चले जाएँ, वहाँ आप जाके किसी भी दुकान से औरतों के हुकूक़ के हवाले से कुछ किताबें अगर आप दिखाने की उसे डिमांड करते हैं, तो आपको जितनी भी किताबें दिखाएगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मोर देन 90% ऑफ़ द बुक्स वो उलमा ने लिखी होंगी, मजहबी तबके ने लिखी होंगी। मजहबी तबका ही औरतों के हुकूक़ की बात करता है। दूसरे लोगों को तकलीफ़ इस वजह से होती है कि हम औरत की इज़्ज़त व वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। हम ये बात कहते हैं कि औरत को एक ऑब्जेक्ट ना बनाया जाए, औरत को सिर्फ़ एक जिस्म ना समझा जाए, बल्कि उसको एक इंसान समझ के उसको बेटी, बहन, बीवी, माँ और मुक़द्दस रिश्तों की नज़र में उसे देखा जाए, उसको इस एहतराम दिया जाए, उसको इज़्ज़त दी जाए। हम औरत के हुकूक़ की, उलमा औरत के हुकूक़ की, औरत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं। इसी तरह एक और बात भी बड़ी की जाती है कि ये जो मौलवी लोग हैं ये हूरों का ज़िक्र करते हैं। हूरों का ज़िक्र सुन के लोग डेस्परेट हो जाते हैं और फिर ऐसे वाक़यात सामने आते हैं। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे ज़िक्र की वजह से, ऐसे मसाइल को मिंबर व महराब पे बयान करने की वजह से लोग इस तरह के काम करते हैं, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए ना कि जब ये आयात नाज़िल हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने में, जब ये आयात नाज़िल हुई, इन आयात को समझा गया, इनकी इंटरप्रिटेशन की गई, इनकी तफसीर की गई, तो होना तो ये चाहिए ना कि ऐसे हालात में वो केसेस ज़्यादा होते, ऐसे हालात में वो सूरत हाल इस तरह की बन जाती जिस तरह की हमारी इधर अंधेर नगरी है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, सहाबा इकराम के ज़माने में इक्का दुक्का वाक़यात मिलते हैं, ऐसी अंधेर नगरी नहीं थी। मौलवी उलमा जो हैं ये औरतों के हुकूक़ की बात करते हैं। इसमें एक और चीज़ हम देखते हैं कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली किरदार कौन अदा कर रहा है। यानी कि सिर्फ़ ट्विटर और फेसबुक पे, इंस्टा पे सिर्फ़ पिक्चर्स लगा देने से, सिर्फ़ पोस्ट शेयर कर देने से हम ये समझते हैं कि हमने बड़ा कारनामा कर दिया है। बात यह है कि अमली ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में औरतों के हुकूक़ के लिए काम कौन कर रहा है। इसमें हम शुरू करते हैं पेरेंट्स से। इंसान की सबसे पहली तरबियत घर से होती है। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में, हमारे पिदरी माशरे में अगर बेटा बाहर किसी की बेटी को छेड़ के आता है तो इसका एक मजाक बना दिया जाता है, उसकी मर्दानगी के नारे लगाए जाते हैं, उसको कोई डांटता नहीं है। हमारे घरों में और हमारी सोसाइटी में, हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा जो ख़वातीन घर में हैं उनकी इज़्ज़त जैसे करनी है, बाहर की खातून की इज़्ज़त भी वैसे ही करनी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को नहीं सिखाई जाती। उसके बाद हम आगे चलते हैं स्कूल में, कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में नसाब, हमारा सिलेबस जो है तकरीबन वो सेम ही है, एक तरह की चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। अब आप देख सकते हैं स्कूल कॉलेज से वाबस्ता लोग, पढ़ने पढ़ाने से वाबस्ता लोग ये बात जानते हैं कि हमारे पहली जमात से लेके हमारे कॉलेज लेवल तक हमारा जो निसाब है उसका कितना हिस्सा है कि जो इंसान को औरत की तकरीम, औरत की इज़्ज़त और उसका एहतराम करना सिखाता है। कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप आता है यूनिवर्सिटी का। मैं ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी के ज़्यादातर लोग, हमारी यंग जनरेशन इसी साइकिल के मुताबिक चल रही है, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले लोग ये जानते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से मुंसलिक लोग ये जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से ख़वातीन को, फ़ीमेल स्टूडेंट्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है
اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور کس طرح سے انہیں آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک صورتحال بتاؤں, اپنا ریئل لائف ایکسپیرینس بتاتا ہوں, چونکہ میرا ایک سے زیادہ یونیورسٹیز میں پڑھنے کا ایکسپیرینس ہے. اگر ایک کا ہوتا تو میں یہ واقعہ کبھی بیان نہ کرتا, ٹھیک ہے. تو ایک سے زیادہ یونیورسٹیز کا ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ہی میں اپنا ریئل لائف ایک ایکسپیرینس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یونیورسٹی میں ہمارا ابھی سیشن نیا سٹارٹ ہوا تھا, تو کلاس میں ایک طرف چیئرز کے گرلز بیٹھ گئیں, دوسری طرف بوائز بیٹھ گئے. وہ آٹومیٹکلی خود بخود آ کے بیٹھتے کہ کسی نے ان کو بتایا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر بیٹھنا ہے, ادھر نہیں بیٹھنا. اب کلاس سٹارٹ ہوئی, پروفیسر صاحب آئے, انہوں نے لیکچر ڈیلیور کرنا شروع کیا. تو تھوڑی دیر بعد نا وہ رک کے نا بڑے عجیب سے انداز میں ہمیں دیکھنے لگ گئے, اور پھر بڑے ایک آبجیکشن کرتے ہوئے, اعتراض کرتے ہوئے, بڑا ایک مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگے یہ آپ لوگ کیسے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے تو اسے مدرسہ ہی بنا دیا ہے, مل جل کے بیٹھو ایک دوسرے کے ساتھ. اب یہ دیکھیں یہ صورتحال, یہ بات وہ ہے جو میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے. پھر کہنے لگے, نام لے کے کہا, تم ادھر بیٹھو, تم ادھر بیٹھو, بھائی آپ کا کیا نام ہے, تم ادھر کیوں نہیں بیٹھتے, تم ادھر کیوں نہیں بیٹھتی, ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھا کرو. تو یہ وہ صورتحال ہے یونیورسٹیز کی کہ جہاں کے پڑھنے والے, جہاں کے پڑھانے والے لوگ علماء پہ, مولویوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ عورت کے حقوق کی بات نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اور بوائز جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ کس طرح جب وہ گروپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, خواتین کو آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے, ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے, ان کا ذکر کیا جاتا ہے بڑے عجیب سے انداز میں. اس کے بعد ایک طرف یہ صورتحال ہے. دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پریکٹیکلی کون لوگ عورت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں, تو آپ کو چاہے یہ بات بڑی عجیب لگے, لیکن منبر و محراب علماء آج بھی عورت کے حقوق کے تحفظ کی ویسی بات کرتے ہیں جیسے آج سے 1400 سال پہلے بات کی جا رہی تھی. اب دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, بیٹی کی عظمت, بہن کا مقام, بیوی کے حقوق, ماں دی شان, اس ٹاپک پہ, ان موضوعات پہ آپ کو بہت زیادہ علماء کی سپیچز مل جائیں گی, بہت زیادہ علماء کی تقاریر مل جائیں گی, ٹھیک ہے. ہم لوگ عورت کو آبجیکٹیفائی نہیں کرتے, بلکہ یہ لوگ کس طرح سے مظلومین کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ آج ٹویٹر پہ جو ٹرینڈ چل رہا تھا کہ ندا یاسر کا جو مارننگ شو ہے اس کو بین کرنے کی بات ہو رہی تھی. اب اس خاتون نے کیا کیا, کراچی میں چند دن پہلے جو ایک ننھی کلی کو مسئلہ گیا, ایک چھوٹی سی بیٹی پہ کس طرح سے اس کے ساتھ ظلم کیا گیا, پھر اس کو قتل کر دیا گیا, اس کے پیرنٹس کو اپنے شو میں بلاتی ہے اور کیسے عجیب و غریب قسم سے سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ کو بیٹی کے کپڑوں کو کیسے پتہ چلا, اس کی شلوار کا رنگ کیا تھا, پھر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ یہ ریپ کمٹ ہوا ہے. کیسی عجیب باتیں ہو رہی ہیں یار. اب میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں تو مولانا خادم رضوی صاحب کا بیان اس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. وہ جس طرح اپنے بڑے مخصوص انداز میں کہتے ہیں, وہ کنجرو, ٹھیک. تو یہ بات ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. پھر اس سے بڑھ کر ابھی لاہور موٹر وے کا جو واقعہ ہوا, ٹھیک ہے, ابھی واقعہ ہوا, ظلم ہوا, جو مجرمین ہیں, جو مجرم ہیں ان کو پکڑ کے سزا بھی دی جائے, جو بھی قانون ان کے لیے سزا تجویز کرتا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ وہ عبرت کا نشانہ بنے, ٹھیک ہے. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ جو ٹی وی چینلز والے, ٹھیک ہے, وہ اخباری رپورٹر, وہ اخباری نمائندے, پھر ٹی وی چینلز کے نمائندے, پھر وہ اس جگہ پہ جا کے وہ جھاڑیاں دکھا رہے ہیں, وہ جگہ دکھا رہے ہیں جہاں یہ ساری صورتحال ہوئی, سارا یہ واقعہ ہوا, تو ان کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی. یہ دیکھیں نا کس طرح سے آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے عورت کو, اور کس طرح سے عجیب و غریب قسم کے معاملات, پھر ان کی تفاصیل بیان کی جاتی ہیں. یہ ساری بکواسات ہیں, ان کی ضرورت نہیں بنتی, اور لیکن متون کیا جاتا ہے علماء کو. پھر ایک دوسری بات جو کی جاتی ہے کہ جی علماء یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کی ڈریسنگ اور عورت کا اپنا لباس جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کرتا ہے, اور اس وجہ سے ایسی صورتحال سامنے آتی ہے, ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے آپ اس بات سے ایگری نہ کریں, لیکن علماء یہ نہیں کہتے کہ صرف ایک یہی وجہ ہے. اصل گندگی یاد رکھیں ذہن میں ہوتی ہے. جب تک ذہن صاف نہ کیے جائیں, تربیت نہ کی جائے, تو برقعے والی عورت بھی محفوظ نہیں ہے اور بغیر برقعے والی عورت بھی محفوظ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن تربیت کون کر رہا ہے, سکھا کون رہا ہے, ٹھیک ہے. اس میں نے آپ کو پہلے مثال دے دی کہ اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے, اور علماء کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ علماء جو یہ بات کہتے ہیں کہ عورت کو اپنی ڈریس پہ, اپنے لباس پہ توجہ دینی چاہیے, وہ ایک حیا والا, ایک اچھا لباس ہونا چاہیے, تو اس میں وہ یہ نہیں کہتے کہ صرف عورت کا لباس ہی ایک بہت بڑی, وہ صرف عورت کا لباس ہی وجہ ہے, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اسپیکٹ ہے, اٹ کین بی اے ریزن, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور ویسے بھی اگر ہم اس چیز کو ریلیٹ نہیں بھی کرتے ایسے کیسز کے ساتھ, تو ویسے بھی ایک خاتون کو اپنے عزت, اپنے وقار کا تحفظ اور اس کا خیال تو لازمی ہونا ہی چاہیے, اور اس کو اپنے آپ کو گندی نظروں سے, ہوسناک نظروں سے محفوظ بنانے کی کوشش تو کرنی ہی چاہیے. اس میں تیسری بات جو کی جاتی ہے کہ دین اسلام ایسی عورت کو جو اکیلی ہے,
اس کے ساتھ ریپ کمٹ کیا گیا، اس کے ساتھ کوئی ظلم کیا گیا، اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، کوئی گواہ نہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسی عورت کو ریلیف نہیں دے سکتا کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو بھائی لوگ، جب آپ کو دین اسلام کی واقفیت نہیں ہے، ہسٹری سے واقفیت نہیں ہے، اسلامی اصولوں سے واقفیت نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ بونگیاں مارنا پھر ضروری ہو جاتا ہے جب آپ کو صورتحال کا صحیح اندازہ نہ ہو۔ جب آپ کو صورتحال کا علم ہو، جب آپ کو نالج ہو، جب آپ کو چیزوں کا پتہ ہو، پھر ایسی جہالت کی باتیں لوگ نہیں کرتے۔ سنن نبی داود، جامع ترمذی اور سنن نسائی، حدیث کی 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک عورت نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتی ہے، ایک مرد نے اسے پکڑا، اس کے ساتھ اس نے ریپ کر دیا۔ اب اس کی عورت میں رضامندگی نہیں تھی، وہ مظلوم تھی، اس کے نہ چاہنے ہوئے بھی یہ عمل ہوا۔ اب اس عورت نے جب شور مچانا شروع کیا تو وہ مرد بھاگ گیا، اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی اس موقع پہ اکٹھی ہو گئی۔ وہ مرد عورت کے سامنے سے گزرا تو اس عورت نے کہا کہ یہ مرد ہے جس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے حالات و واقعات کا جائزہ لیا، تو اس مرد نے بھی اعتراف جرم کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد کو، چونکہ وہ شادی شدہ تھا، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا۔ کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ اللہ کے نبی آپ اسے معاف کیوں کر رہے ہیں، اس نے یہ ظلم کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مرد نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اسے سارے مدینہ کے گناہ گاروں میں تقسیم کیا جائے تو یہ سب کی بخشش اور ان کی بہتری کے لیے کافی ہو جائے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں واقعہ موجود ہے، سنن الکبریٰ للبہقی، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت، ایک لونڈی لکڑیاں اکٹھا کرنے کے لیے گئی، تو قبیلہ حذیل کا ایک مہمان آیا ہوا تھا۔ اس مہمان نے اس لونڈی کو اپنے ساتھ برائی کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ اس عورت نے انکار کر دیا تو اس مرد نے زبردستی کرنا شروع کی۔ ٹھیک ہے، اب اس دوران ان کے آپس میں لڑائی ہونے لگ گئی۔ وہ عورت ذرا پیچھے ہٹی، اس نے ایک پتھر اٹھا کے اس مرد کو مارا، اس مرد کا وہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مرد مر گیا ادھر ہی۔ اب وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس گئی، اس نے سارا معاملہ بیان کیا، پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ساری صورتحال، ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذاق قتیل اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مارا ہوا ہے اور اس کی دیت بھی ادا نہیں کی جائے گی۔ اب دیکھیں، ایک عورت کی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تسلیم کیا، ایک عورت کی گواہی کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی تسلیم کیا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو انویسٹیگیٹنگ آفیسر بنایا اور اسے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا، اور اس نے ساری صورتحال آ کر آپ کے سامنے بیان کی۔ مطلب یہ ہے کہ حکمران ایک عورت کی گواہی کو سامنے رکھتے ہوئے، حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، وہ ایسی صورتحال کا جائزہ لے کے مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ موجود ہے صحیح بخاری میں کہ ایک یہودی نے ایک لڑکی کو پکڑ کے اس کا سر 2 پتھروں کے ساتھ کچل دیا۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس میں ابھی زندگی کی آخری گھڑیاں اس لڑکی کی، لوگ اس کے پاس آئے اور اسے پوچھنے لگے من فعل ھذا بکی، تیرے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کس نے یہ ظلم کیا تیرے ساتھ؟ فلان 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 نے کیا، اس نے کیا۔ تو پھر وہ لوگ مختلف لوگوں کے نام اس کے سامنے لیتے گئے، پھر ایک یہودی کا نام لیا گیا تو فأومأت براسها، اس لڑکی نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں یہ یہودی ہے جس نے مجھے قتل کیا ہے۔ تو اس یہودی کو پکڑا گیا تو فاعترف، اس نے پھر کنفیشن بھی کر لیا کہ ہاں میں نے واقعی اس لڑکی کو قتل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس یہودی مرد کو پکڑ کے ویسے ہی قتل کیا جائے جیسے اس نے اس لڑکی کو قتل کیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ڈائنگ ڈیکلیریشن ہے ایک لڑکی کا، ایک خاتون کا، اکیلی لڑکی ہے، اس کے ڈائنگ ڈیکلیریشن پہ اس کے مرتے وقت کے بیان کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس پہ ریلائی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کا حکم دیا گیا، ٹرائل کیا، اور یہودی نے اعتراف جرم بھی کیا، اور اس عورت کے قتل کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو قتل کروا دیا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام یہ بات کہتا ہے، اسلامی یہ جو کرائم جو ہیں، یہ سارے واقعات جو ہیں، یہ سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی ظلم ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے، تو جس طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے، نہیں بھائی، اگر وہ اپنا رائٹ لے سکتی ہے، اگر وہ انصاف لے سکتی ہے تو اسے کوشش کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے،
لیکن جس طرح کا جوڈیشل سسٹم ہے، جس طرح سے عدالتوں میں دھکے لگتے ہیں، عدالتوں میں ضلالت بنتی ہے ایک عام آدمی کے لیے، تو ایسی صورتحال میں کچھ بھی کہنا بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اسلام عورت کو اس بات کا انصاف دیتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو قاضی اور جسٹس وہ سارے شواہد کو، کوریبوریٹیو ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عورت کی گواہی پر ہی مجرم کو سزا دے سکتا ہے۔ السلام علیکم۔